अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज भी पीटीआई के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। जो 9 मई के वाक़यात हैं आप लोग जानते हैं, उसके तनाजुर में पार्टी के ऊपर मुकदमात, पार्टी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां और रहनुमाओं की तरफ से पार्टी से इज़हार लाताल्लुकी और पार्टी छोड़ने का एक सिलसिला जो जारी है, उसमें आज बहुत बहुत तेज़ी आई है। और आज पार्टी की दरीना रुकन इमरान खान साहब की पुरानी साथी, पार्टी की उनको फाउंडिंग मेंबर्स में से समझा जाता है, शीरी मज़ारी साहिबा, उन्होंने न सिर्फ पार्टी छोड़ने का बल्कि सियासत से ही लाताल्लुक होने का ऐलान कर दिया। जिस कि आप सुन रहे थे, जो उन्होंने अपनी रिहाई के बाद मीडिया से एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की है और बहुत वो संजीदा नजर आई ये गुफ्तगू करते हुए। तो कहती हैं कि अब मेरे बच्चे, मेरी वालदा और मेरी सेहत की मेरे लिए एक अवलीन तरजीह है। और ये कहा कि 10-12 रोज़ से अगवा और रिहाई के दौरान मेरी सेहत पर बहुत मनफी असर पड़ा है। मेरी बेटी ईमान मज़ारी को ख़ास तौर पर आजमाइश से गुजरना पड़ा। जब मुझे तीसरी बार वो कहती हैं कि जेल लेकर गए तो साहिबजादी रो रही थी, उसकी वीडियो भी मैंने देखी। लिहाजा सियासत छोड़ने का फैसला किया है। आज से पीटीआई या फिर किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं हूँ। और 9 मई के उन्होंने वाक़यात की शदीद मज़म्मत भी की है। श्री मज़ारी साहिबा के अलावा जो लोग हैं उनमें जलील शरकपुरी साहब हैं, मखतूम इफ्तिखार गिलानी साहब हैं, रज़ाक नियाज़ी और फयाजुल हसन चौहान। इन्होंने भी 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। काफ़ी मुख्तलिफ थी जो शीरी मज़ारी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो उससे इंप्रेशन मिला, और जो बिलखुसूस एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस फयाजुल हसन चौहान साहब ने की। तमाम पिछले कई अरसे के बदले उन्होंने निकाल लिए पार्टी से और सख्त उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि एक तो ये कहा कि दहशतगर्द और सियासी जमात में फ़र्क होना चाहिए, और इमरान खान से ये शिकवा उन्होंने किया कि मेरी गिरफ्तारी पे एक लफ्ज़ इमरान खान साहब ने नहीं बोला। और उस तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शिकवे भी उन्होंने कर दिए कि कब मेरा दाखिला ज़मान पार्क में बंद हुआ और कब बनी गाला में बंद हुआ। तो ये मुख्तलिफ नौयत थी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिससे बहुत सारे सवालात उठे हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो ये कि जो पार्टी छोड़ने के वाक़यात हैं, वाकई 9 मई के जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात थे, रियासत पर हमलावर हुए थे पीटीआई के सपोर्टर्स, उस वाक़यात की वाकई निदामत में हो रहे हैं, या फिर ये जो तराजू का पलड़ा बराबर करने का भी एक बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मुतालबा किया जा रहा था, कहीं ना कहीं उसका भी सिलसिला इसके अंदर शामिल है। और फिर एक जमहूरियत दौर चल रहा है, उसके अंदर रातों रात सियासतदानों की तरफ से इस किस्म के ऐलानात करना कैसा है जमहूरियत के लिए, इसके ऊपर बात होगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का जो बयानिया है, कुछ समझ नहीं आती कि उसके तजादात का कहाँ से आगाज़ करें उसकी बातचीत का, और शायद उनके ये बयानात ही हैं जिसकी वजह से उनकी पार्टी इस वक्त सख्त मुश्किलात में का शिकार है। तो एक तरफ वो ये कह रहे थे कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में वो इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ करवा रहे हैं मेरे खिलाफ और एजेंसीज़ कर रही हैं। दूसरी तरफ अब वो बात करें, बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट से वो गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म बिल्कुल गैर मुताल्लिक हैं और आर्मी चीफ समेत किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बातचीत करने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है। तो इमरान खान साहब के जो ये तजादात हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे कि जो अब वो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत लेट हो चुका है, लेकिन क्या उनको कोई मुस्बत जवाब अब भी मिल सकता है या नहीं, इसके ऊपर बात होगी। एक की हद तक ये भी आपको बताना चाहेंगे जो 190 मिलियन पाउंड्स का मामला है इमरान खान साहब के ऊपर, जो केस है अलकादर यूनिवर्सिटी का, उसके हवाले से इमरान खान साहब को नैब को आज को तसल्ली बख्श जवाबात नहीं दे सके हैं। उन्होंने कहा कि जिस समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी ली थी उन दस्तावेज़ात का बगौर मुताला नहीं किया था, सिर्फ शहजाद अकबर की ब्रीफिंग की बेसिस पे फैसला किया था। तो काफ़ी इस पे उनको वीक ग्राउंड्स के ऊपर दिखाया है जो इमरान खान ने आज जवाब दिए। इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए मोहसिन बेग साहब, हमारे साथ मोइज़ जाफरी साहब भी हैं, आप माहिर कानून भी हैं और तजियाकार भी हैं। आप दोनों से इस मामले के ऊपर बात करेंगे कि किस नज़र से आप लोग इस इशू को देख रहे हैं। ज़ैगम खान साहब भी इंशाल्लाह कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं मोहसिन साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। जो कुछ हुआ 9 मई को वो एक क्रिमिनल हरकत थी जिसके ऊपर आज अगर हम देखें तो काफ़ी कौम जो है वो यूनाइटेड है उस मामले के ऊपर कि जो कुछ हुआ उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए और आइंदा किसी की ज़रूरत ना हो। लेकिन जिस तरीके से श्री मज़ारी साहिबा गुफ्तगू कर रही हैं, वहाँ तो बज़ाहिर लगता है कि 4-5 दफ़ा जो उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर उनकी रिहाई हुई, एक प्रेशर में आके अब उन्होंने सियासत कोई खैर बात कह दी है। तो तासुर दुरुस्त है? देखें, दो चीज़ें हैं बेसिकली, या तो आप प्रेशर सस्टेन करते हैं और आप अपने असूलों पे, असूली मौक़िफ़ पे खड़े रहते हैं। इनका कोई असूली मौक़िफ़ नहीं था, ना इनके लीडर का है। पॉलिटिक्स उन्होंने जिस तरीके से की और जिस तरीके से इस पार्टी को एक मिलिटेंट विंग में कन्वर्ट कर दिया, इसमें अच्छे लोग भी थे और प्रेशर कोई नहीं है। मैं नहीं समझता किसी और की तरफ कोई ऐसा प्रेशर है कि जी आप पार्टी छोड़ दें या इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट।
بیسیکلی ان کو بھی پتہ ہے کہ جو 9 مئی کو انہوں نے کیا اور جس طریقے سے اسٹیٹ اور ریاست کے اداروں پہ اٹیک کیے گئے یہ پچھلے 1 سال سے وہ کر رہے تھے. اور جو اسٹیبلشمنٹ کے پچھلے چیف تھے ان کو کیا کیا, روز ان کو بلیم کر رہے تھے, ہر چیز کا بلیم. آج بھی نیپ میں جب وہ کویسچن آنسر ہوئے تو انہوں نے بلیم شفٹ کیا شہزاد اکبر کے اوپر اور اپنی رسپانسبلٹی نہیں لی. بینگ اے پرائم منسٹر آپ نے اپنی رسپانسبلٹی قبول کرنی ہے, یہ آپ نے کیا, اور اس کا جو بینیفٹ یس اس کا کوئی چھوٹا سا پورشن شہزاد اکبر صاحب کو بھی ملا کیش کی صورت میں, اور جو باقی بینیفٹس ہیں وہ ان کی بیگم صاحبہ نے اور جو ان کی فرنٹ وومن تھی فرا گوگی انہوں نے لیے اور خان صاحب نے لیے. اور خان صاحب نے کتنا بینیفٹ لیا ہے یہ ابھی نیب کی انکوائری میں یہ 190 ملین کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو اپنے پلے سے کھانا بھی نہیں کھاتے. یہ جس گھر زمان پارک میں رہ رہے ہیں اور جس کو نیا توڑ کے بنایا گیا اس کا حساب یہ نہیں دے سکتے اور یہ بھی نہیں بتا سکتے یہ کس نے بنا کے دیا. تو بات یہ ہے کہ جب اپنی باری آئے تو آپ بلیم دوسروں پہ چھوڑ دیں. 9 مئی کے واقعات میں آپ نے کہا کہ جی جو لوگ مرے ہیں یہ شہداء ہیں, میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھوں گا, لیکن جو لوگ اریسٹ ہیں کہتے ہیں میرے لوگ نہیں ہیں, وہ معصوم لوگوں. لیکن شیری مزاری صاحبہ جو پرسوں تک وکٹری کا نشان بنا تھی بیٹی ان کو روک رہی تھی, یہ آج کوئی عام آدمی کیسے مان لے کہ راتوں رات انہوں نے کہا کہ میں خیر باد ہی کہتی ہوں اس پارٹی کو بھی اور مذمت بھی کرتی ہوں. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چوری کھانے والے لوگ ہیں, انہوں نے پالیٹکس میں کبھی وہ جد و جہد نہیں کی, خان صاحب نے بھی نہیں کی. خان صاحب ہیلی کاپٹر سے لینڈنگ تھی ان کی پالیٹکس کے اندر, اور شیری مزاری صاحبہ نے تو خیر بالکل ہی پالیٹکس اس طریقے سے نہیں کی ہے. اور جو لوگ سیاسی ورکر ہوتے ہیں ان بیچاروں کے اوپر بڑی مشکلات آتی ہیں, اور ابھی بھی جو لوگ اریسٹ ہیں جن کو خان صاحب نے ورگلایا اور یہ اس چیز پہ اکسایا, آپ نے بیانات دیکھے ہوں گے, ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال ہے سوائے ان کے پیرنٹس اور ان کے جو لاحقین ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے, کیونکہ کوئی بھی لیڈر آپ کو اس چیز پہ آمادہ کر لے کہ جی آپ نے ریاست کے اداروں پہ اٹیک کرنا ہے, اور کیونکہ اس کے پیچھے ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہے. وائی فوج, مطلب 9 مئی کو وائی, مطلب اس کا کوئی ریزن نہیں ہے. فوج نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ آپ چڑھ دوڑے ان کی چیزوں پہ. اگر آپ کو زیادہ غصہ ہونا چاہیے تھا یہ پولیٹیکل اپوننٹس پہ ہونا چاہیے تھا. ریاست کے اداروں کو اٹیک کرنے کی بجائے آپ گورنمنٹ کی طرف جاتے, لیکن ان کو پری پلان سمجھایا ہوا تھا کہ آپ نے اپنے ٹارگٹ وہ جو مراد سعید اور باقی کہہ رہے تھے. جعفری صاحب اوور ایسٹیمیٹ کر گئے عمران خان صاحب اپنی جماعت کو, جتنا انہوں نے ایک ماحول بنایا. یہ ان کی جماعت کی طرف سے بھی بہت سے لوگوں نے کہا یہ الفاظ کے ٹکر کے لوگ ہیں, ہم ایسا مقابلہ کریں گے, اس طرح للکاریں گے جس طرح کبھی کسی نے کیا نہیں ہوگا. یا یہ لوگ نظریاتی نہیں تھے جس طرح نون لیگ بھی کہہ رہی ہے, بیگ صاحب یہ بات کر رہے ہیں اتنے مضبوط نہیں تھے یہ لوگ جتنا بڑا عمران خان صاحب نے ایک مسئلہ اپنے سر پہ لے لیا. یا پھر جو رائیول پارٹی عمران خان صاحب کی مسلم لیگ نون اور بالخصوص مریم نواز صاحبہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں کافی دن سے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو, اور اس کے معنی ہم لوگ آپ سے ان پروگرامز کے اندر پوچھتے تھے, اس کے حوالے سے بھی ایک سوال اٹھ سکتا ہے اس ٹائم پہ. جی بہت شکریہ افسا. میرے خیال سے خان صاحب ہیز بٹن آف مور دین ہی کین چو, لیکن ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اگر کسی بھی سویلین کے ساتھ ہو تو وہ پھر ہتھیار ڈال ہی دے گا, کیونکہ ہتھیار اس کے پاس جو آلات ہیں وہ اس کے پاس اس کی زبان ہے, اس کا نظریہ ہے, اس کے پاس بندوقیں تو نہیں ہیں. جن کے پاس بندوقیں ہیں وہ پھر آپ کو منوا ہی لیتے ہیں, لیکن آپ اس وقت سچ نہیں بول رہے ہوتے جب آپ مان لیتے ہیں کہ آپ سیاست چھوڑ دیں گے. مطلب شیرین مزاری 72 سال کی خاتون ہے, ان کی بیٹی پلر ٹو پوسٹ بھاگ رہی ہیں, ان کو 5 الگ الگ اریسٹ وارنٹس میں سے بازیاب کرانے کے بعد ایک جب چھٹا سبب ہوتا ہے یا 4 کے بعد ایک 5واں سبب ہوتا ہے, تو ظاہر ہے مطلب اپنے آپ بچوں کی بات سن لیں اگر اور جا کے کہہ دیں ٹھیک ہے میں سیاست نہیں کر رہی. یا پھر یہ جو باقی لوگوں نے سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے, یہ ماضی میں بھی ہوا ہے. جب بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈیسپریٹ ہوئی ہے تو یہ آپ دیکھیں کس قسم کی حرکتیں جاری ہیں, کس قسم کے بلینکٹ اور کس قسم کی مطلب آپ اگر نہیں مل رہی تو آپ کے بھائی کو اٹھا لیں, آپ کے بھائی نہیں مل رہے تو آپ کے والد کو اٹھا لیں. یہ اس طرح کی حرکتیں اگر ہوں گی تو ٹھیک ہے نظریات لوگوں کے اتنے گہرے نہیں ہوتے, اور آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہی کیا تھا 2018-19 میں, یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ 18-19 میں ہونا چاہیے تھا اور نہ ابھی ہونا چاہیے. میرے خیال سے یہ ڈیسپریشن ہے اسٹیٹ کی طرف سے, اور ٹھیک ہے ڈیسپریشن کے اس وقت پھل مل رہے ہیں لیکن عوام جاہل نہیں ہے. میرے خیال سے
جبر کے جواب میں اگر کوئی ہتھیار ڈال دے تو اس کو ہارا ہوا سب لوگ نہیں سمجھتے. میں آپ کی اس بات پہ ایک شارٹ بریک کی طرف جاؤں گی. جب واپس آئیں گے تو محسن بیگ صاحب سے اس کے اوپر بھی بات ہوگی, اور جو خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو وہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے, اس کے اوپر کیا ان کو کوئی مثبت جواب مل سکتا ہے؟ اب بھی عمران خان صاحب کسی طریقے سے ڈیمیج کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے لیے, اپنی سیاست کے لیے؟ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جس طریقے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے پارٹی سے لا تعلقی اور سیاست چھوڑنے کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے. آج ہی صرف اب تک مکمل طور پہ 24 رہنما پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں, جن میں ان کے مرکزی رہنماؤں میں شری مزاری صاحبہ بھی آج جو شامل ہیں. وہ آج کی ایک بہت بڑی خبر ہے. زیغم خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. زیغم صاحب, ہم ابھی پہلے مرحلے میں یہی بات کر رہے ہیں, جو پی ٹی آئی کے رہنما پارٹی سے جدا ہو رہے ہیں, سیاست سے الگ ہو رہے ہیں. آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں سر؟ گرفتاریاں 9 مئی کے تناظر میں ہو رہی ہیں, رہائی اس وقت ہو رہی ہے جب پارٹی سے لا تعلقی, یہ ایک وہ سلسلہ ہے جو ماضی میں ہوتا رہا, یا اس بار احتساب اتنا کڑا ہے, یا یہ جو ریڈ لائن یہاں پر کراس کی گئی ہے جس کے لیے الفاظ ہمارے پاکستان کے 9/11 کے استعمال کیے گئے ہیں, اس میں معافی نہیں ہے کسی کے لیے, اور یہ ایک سلسلہ پارٹی کے خاتمے کی طرف بھی جا رہا ہے؟ جی شکریہ. ایک لیول پر تو ہم کمپیریزن ڈرا کر سکتے ہیں, جو دوسری 2 جماعتوں پر گزری, جو پیپلز پارٹی پر گزری تھی 1977 کے بعد, پھر جو 1997 کے بعد مسلم لیگ نواز پر بھی گزری. تو ایک بہت بڑا ٹرائل ہے پی ٹی آئی کے لیے. باقی 2 جماعتیں فینکس کی طرح اپنی راکھ سے جو ہے وہ ابھری تھی. میری مراد فوج بھی نہیں, کیونکہ یہ ٹکر نہ اسٹیبلشمنٹ کو ماری گئی ہے نہ فوج کو ماری گئی ہے, یہ ریاست کو ماری گئی. اب یہ اتنی بڑی حماقت ہے, اور ایک ایسے شخص کی طرف سے جو خود وزیر اعظم پاکستان رہا, جس نے حکومت کو ہولڈ کیا ہے, اور اس سے زیادہ کسی کو بہتر معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ریاست کیا ہوتی ہے اور کہاں پہ یہ لائنز ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے درمیان, اور فوج اور اسٹیٹ کے درمیان. انقلاب انہوں نے لانے کی کوشش کی. انقلاب کا نعرہ وہ 2014 سے لگا رہے تھے, اور انقلاب جو ہمیں سمجھاتا کوئی نہیں کہ انقلاب ہوتا کیا ہے. انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت ریاست پہ قبضہ کرے. جو چین میں انقلاب آیا تھا, جو روس میں انقلاب آیا تھا, اس میں کمیونسٹ پارٹیز نے ریاست پہ قبضہ کر لیا. ایران میں جو انقلاب آیا تھا, ایران کے علماء نے ریاست پہ قبضہ کر لیا تھا. آج بھی ریاست پہ ایران کے علماء کا قبضہ. آپ افغانستان کو بھی انقلاب کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جمہوری پروسیس تو نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی مدرسے کے اسٹوڈنٹس نے جو ایک جماعت کہہ سکتے ہیں, انہوں نے ریاست پہ قبضہ جمایا. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک پاپولر جماعت جو آسانی سے الیکشن جیت کر حکومت بنا کے ریاست کو ہولڈ کر سکتی ہے, وہ اتنا بڑی حماقت کیوں کرے؟ عمران خان کے مزاج کے سوا کوئی ایکسپلیشن نہیں ہے, ان کی پاپولسٹ سیاست کے سوا کوئی ایکسپلینیشن. اب جو جوابی بار آیا ہے, جب آپ ریاست پہ قبضہ کرنے کی اس طریقے سے ریاست کو چیلنج کریں, تو پھر جواب تو آئے گا, اور وہ جواب ریاست ہے. اور ظاہر ریاست کا مطلب ہوتا ہے جب ریاست کا جواب آتا ہے تو ریاست کو ہولڈ کرنے والے ادارے جواب دیتے ہیں. اور یہ بہت تکلیف دہ ہے. میرے لیے اس لیے تکلیف دہ ہے کہ میں پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کو اس ملک کا بہت بڑا سرمایہ چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی جماعت کی, اور پی ٹی آئی تو پاکستان کی بہت بڑی جماعت ہے. 75 سال کی تاریخ میں صرف 3 ملک گیر سیاسی جماعتیں ہم بنا سکتے ہیں ابھی تک, اور یہ تیسری بڑی جماعت ہے. کوئی معمولی کارنامہ نہیں, معمولی بات نہیں تھی, لیکن اس طرح سے سیلف ڈسٹرکشن کے موڈ میں جانا, اب اس میں سے پی ٹی آئی کو گزرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی دوسری 2 جماعتوں کی طرح, تیسری آپ پی این پی کو بھی شامل کر لیجیے, ایک فینکس کی طرح اپنی راکھ سے دوبارہ ابھر سکے گی؟ نہیں ابھر سکے گی. یہ ٹیسٹ آف فائر ہے جس میں سے وہ گزر رہے ہیں. ہم کمنٹ کر سکتے ہیں, ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں, اور ٹھیکان کو مارتے ہیں. محسن صاحب, یہ تو اتفاق سب کا ہے, بلکہ یہاں پہ بھی جو بات ہو رہی ہے, زیغم صاحب نے بہت بہتر طریقے سے ہمارے لیے اس کو سم اپ کیا ہے. سیلف ڈسٹرکشن ہے, اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہی جو باتیں کی جاتی رہیں, اس کا ایک اثر ان کے اوپر آ رہا ہے. اب یہ کیا ایسا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ آپ بہت سی پریڈکشنز پہلے کر چکے ہیں حالات کے تقاضے کو حالات کو دیکھتے ہوئے.
عمران خان صاحب کو ایک بالکل ایک ایم کیو ایم بانی ایم کیو ایم کی طرح بنا دیا جائے گا، یا اب بھی جس طرح ماضی میں اینٹ سے اینٹ بجانے کی بھی باتیں، گجرانوالہ جلسے میں نواز شریف صاحب نے بڑی سخت باتیں کی، لیکن اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی ڈیمیج کنٹرول ہو گیا اور آج حکومت کے اندر بھی نون لیگ بیٹھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، حالات ان کے لیے تبدیل ہوئے، ان کی ہینڈلنگ مختلف تھی. یہ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب ایٹ دس پوائنٹ؟ دیکھیے ایکچولی بیسیکلی ایک پولیٹیکل ذہن جو ہے، کبھی آپ الیکشن جیتتے ہیں، کبھی آپ الیکشن ہارتے ہیں. آپ کی جماعتیں بہت سی ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں، الیکشن ہار جاتے ہیں، لیکن خان صاحب ہار برداشت نہیں کر پاتے. اور ابھی بھی ان کے ساتھ جس طریقے سے یہ گورنمنٹ سے آؤٹ ہوئے، ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اس کا بلیم انہوں نے پہلے امریکہ کو دیا، پھر اسٹیبلشمنٹ کو دیا، آرمی چیف جو تھے ان کو دیا. اب میں بالکل اس چیز کا گواہ ہوں کہ اس میں آرمی نے صرف باقی لوگوں پہ پریشر نہیں ڈالا اور اس کو روکا نہیں، اور روک بھی نہیں سکتے تھے اس وقت. تو الیکشن سے اتر جانا، آپ آئے، آپ نے جلسہ جلوس کیا، الیکشن کا انتظار کیجئے، آپ کی کمپین ٹھیک جا رہی تھی، لیکن دوسری سائڈ پہ ان کا جو پولیٹیکل مشورے ہیں، جو ان کی جماعت کے لوگ ہیں، وہ ان کی بات سن نہیں رہے تھے. اب آپ دیکھیے کہ 123 سیٹیں تھیں، وہ قومی اسمبلی کی سیٹیں چھوڑ کے ریزائن کر کے چلے گئے. حالانکہ یہ اپوزیشن لیڈر ہوتے، یہ ٹف ٹائم دیتے موجودہ گورنمنٹ کو، پارلیمنٹ میں بیٹھتے، ان کے ووٹروں نے ان کو ووٹ اسی لیے دیے تھے کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں. پھر انہوں نے دونوں اسمبلیاں توڑ دیں، مطلب ڈسٹرکشن کی انتہا ہے. کس کے مشورے سے آپ نے توڑی؟ آج بھی آپ کی پنجاب میں گورنمنٹ ہوتی. اچھا، اس کے باوجود جو مشورہ گھر سے آ رہا ہے وہ نان پولیٹیکل ہے، اور وہ سب سے بھاری مشورہ ہے. اس مشورے کے آگے باقی کسی بیچارے پولیٹیکل لیڈر کی جو پی ٹی آئی اس کا اظہار بھی آج نہیں. اس کے علاوہ بھی ابھی آپ دیکھیے انسپیکشن کی ٹیم گئی وہاں پہ، ان کے گھر کا وہ لینا تھا کہ شاید کوئی ٹیررسٹ وہاں پہ موجود ہیں، جو کہ آپ سن رہے تھے میڈیا میں. کمشنر لاہور گئے، ان کے ساتھ ایک جی آئی ٹی انہوں نے بنائی تھی 6 لوگوں کی. تو جو میرے علم میں آیا، شاید رپورٹ بھی ایک آدھ دن میں آ جائے گی، آپ دیکھ لیں گے، جس روم میں ان کو بٹھایا گیا اس جے آئی ٹی کو، جس میں کمشنر تھے، 2 خواتین بھی تھیں، تو انہوں نے بتایا کہ جی تھوڑی دیر کے بعد 6 بکرے، 6 کالے لوگ 6 کالے لباس پہن کے چادریں لیے کہ بکرے اس کمرے میں ان کے آگے پھرانے شروع کر دیے اس جے آئی ٹی کے سامنے. تو سب کی جان نکل گئی، پتہ نہیں کیا جادو ہے. وہ بکرے 6-7 چکر لگا کے چلے گئے. تو پھر خان صاحب اندر آئے. خان صاحب نے کہا یہ موکل ہے میرے، تو یہاں پہ ذرا دھیان سے رہیے گا، کیونکہ اس دن بھی جو جے آئی ٹی کے دل پگھلے پھر خان وہ صاحب تو بیچارے کی جان نکل گئی، پتہ نہیں کیا کون سا جادو ہونے لگا. اب جو بندہ اس چیز پہ بلیو کرے اور نان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ زیادہ زور دے صرف اس لیے کہ میں اریسٹ نہ ہوں، اور اس نے یہ بات ایک سال سے، یہ باتیں آپ جو کہہ رہے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی اپنی جماعت میں سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ خان صاحب کو صرف بیگم کا ذکر وہ کر رہے ہیں اور کسی کی وہ بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے جو دوسرا جس بیانیے کو انہوں نے ایک پاپولر بیانیے کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور جو نوجوان جنہوں نے اٹیک کرنے کے لیے اس دن پہنچ گئے، وہ بھی تو کہیں نہ کہیں مس لیڈ ہو کر ہی پہنچے. ریاست کا آپ کوئی ایسا ارادہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھا جائے، اور جنہوں نے مس لیڈ کیا اور اتنا بھڑکایا، اپنا فوکس ان کے اوپر رکھا جائے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 9 مئی کو ہوا اس میں تو شاید کسی کو رعایت نہیں ملنی چاہیے. یہ انکریجمنٹ ہوگی کہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آئین میں معافی نہیں ہونی چاہیے، اور کسی بھی آئین میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ اس نے تیار کیے. ایک جیسے مکتی بانی نے ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف کام کیا، ادھر آر ایس ایس بنی انڈیا میں، اور ان کو یہی تربیت دی گئی. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. آپ پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی میں بڑے اچھے لوگ تھے، آپ کو ان کی بات سننی چاہیے تھی. رواداری سے چلیں، ووٹ سے جیتیں لوگوں کو. آپ نے اس کے باوجود کہ جتنے بیانیے آپ نے دیے جھوٹ پر مبنی دیے، لیکن لوگوں نے بائی کیے. آپ نے اسلام کارڈ بھی کھیلا، آپ نے امریکہ کا کارڈ بھی کھیلا، آپ نے سب کو بلیم کیا ایکسپٹ آپ نے اپنی رسپانسبلٹی مانی نہیں. آپ نے کوئی کام ایسا نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ نے لوگوں پہ بلیم کیے. سارے بیانیے آپ کے چلے اور سب جھوٹ نکلا. ابھی تک آپ کے سامنے ہے. آپ نے بیک ٹریک کیا ان بیانیوں سے، پھر بھی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ہاؤ لکی. ٹھیک ہے جی. اس کے باوجود آپ اینڈ پہ اتنا، مطلب آپ چاہتے تھے کہ شاید کوئی ایسا انقلاب آئے جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا. دیکھیں 3rd ورلڈ کنٹری ہے، اس میں اس طرح کا انقلاب نہیں آتا. آپ کو اسی ٹائپ جمہوریت، مطلب آپ جمہوریت تو کسی پارٹی میں نہیں ہے.
اور یہ جو پاکستان میں جمہوریت ہے گاڈ نوز کہ اس کا کیا اور نام ہونا چاہیے, کیونکہ اس جمہوریت ہو نہیں سکتی جس طرح ہم چل رہے ہیں. آپ حقوق مانگتے ہیں انٹرنیشنلی کہ جی ہمارے ہیومن رائٹس ہیں, یہاں آپ کی گورنمنٹ پونے 4 سال رہی ہے, تو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے بھی تو اسی فوج کو استعمال کیا, اسی ISI کو استعمال کیا, اسی ہر پولیس اور ہر فورس کو اپنے اپوننٹس کے خلاف جعفری استعمال صاحب کیا. کے پاس ایک بات لے کے جانا چاہوں گی سر, جو آپ بات کریں ایک کاؤنٹر ایک یہ بھی آرگیومنٹ دیا جا رہا ہے جعفری صاحب کہ یہ جو حکومتیں جماعتیں اس وقت حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی کوئی لحاظ نہیں رکھ رہے, کم از کم بیانات کی حد تک بھی. کل مریم اورنگزیب صاحبہ سے BBC کے رپورٹر ہیں, انہوں نے بارہا یہ سوال کیا کہ پاکستان کے ایک اینکر ہیں, مشہور شخصیت ہیں ٹی وی کی, عمران ریاض, وہ غائب ہیں اور پولیس نے عدالت میں یہ رپورٹ دی ہے کہ نہیں معلوم کہ وہ کس کی کسٹڈی میں ہے, پولیس کے پاس نہیں, انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے. تو اس کے اوپر وہ ان کا کمپیریزن کرنے لگی اور وہ ان کو جانچنے لگی کہ وہ جرنلسٹ ہیں بھی یا نہیں, تو تمام ٹائم انہوں نے اپنے جواب میں اس میں لے لیا. آپ حکومت کی طرف سے ان تمام چیزوں کے انڈورسمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں جعفری صاحب؟ پہلے تو یہ عمران ریاض خان والے کمنٹ پہ that's what I've heard. یہ کہہ دینا کہ وہ صحافی نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ صحافی نہیں تھے, یہ کہہ دینا اور اس میں مزے لینا کہ وہ پہلے اور مسنگ پرسنز کا تمسخر اڑاتے تھے, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ان کو وہ انسان تو ہیں, یہ حقوق انسانوں کے ہیں, صحافیوں کے نہیں ہیں, اور سارے صحافی خوب سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق کتنے اور کتنے نہیں ہیں اس ملک میں. اس طرح آپ مذاق بنا کے ایک آدمی کو غائب کر دیا, اور اس IG کو اتنا اس نے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ سمجھا کہ وہ کورٹ میں آ کے کہہ دیا کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے, اور کورٹ نے اپنا, کیونکہ ہمارے کورٹ جو ہیں وہ کم از کم سویلین فورسز کے IGs کو تو اپنے آپ کو جج بنا کے دکھا دیتے ہیں, تو جج صاحب نے ان کو بڑے دھڑلے سے کہا پھر کہاں ہیں, تو IG صاحب نے جب کہا کہ وہ پتہ نہیں کہاں ہیں, لیکن وہ خفیہ ایجنسیز نے ہماری ایک پیڈی ویگن مانگی تھی تو شاید آپ ان سے پوچھ لیں. تو اس کے بعد جج صاحب نے پھر IG سے ہی پوچھتے رہ گئے, وہ جس سے پوچھنا بنتا تھا تو وہ نہیں کیا, تو یا تو اس دلدل میں اترتی نہیں لاہور ہائی کورٹ, اگر اتری تھی تو پھر پوچھ پاچھ کے ہی فارغ ہوتی. اب دوسری بات یہ کہ جو زیغم صاحب نے بہت خوبصورتی سے فینکس کی ایشز اور رائزنگ کی بات کی ہے, میں بصد احترام, دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو انٹرونشن ہوئی تھی وہ اس سے زیادہ ہولناک تھی, PMLN کے ساتھ جو انٹرونشن ہوئی تھی وہ اتنی ہی ہولناک تھی, لیکن فرق یہ ہے کہ وہ دونوں جو ہیں وہ انکمبنسی کے وزن اپنے کندھوں پہ رکھتی تھی کہ جب انٹرونشن ہوئی تھی, اور انٹرونشن جو ہے وہ ایک اس کی ایک چاہت تھی یا ایک ویکیوم تھا جس کی وجہ سے انٹرونشنز ہوئی. یہ جو ابھی انٹرونشن ہوئی ہے یہ اگر اپریل 2022 میں ہوتی تو پھر تو تاریخ اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوتی, لیکن اس وقت وہ پاپولیرٹی کے عروج پہ ہوئی ہے, جو کہ ایک خوش قسمت عمران خان نے پاپولیرٹی بنا لی آؤٹ آف نتھنگ آفٹر 3.5 years of being able to do nothing. لیکن جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس نے بنا لی وہ پاپولیرٹی. اس کے بعد یہ جو انٹرونشن ہوئی ہے اس کو ایک دم سے فطری سمجھ لینا میرے خیال سے تو اتنا آسان نہیں ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ مان گئی ہے اور پورا ملک مان گیا ہے کہ یہ غدار ہیں, اور اب سب لوگ جو ہیں وہ راہ راست پہ آ گئے ہیں, اور سارے جو بینرز ہر ملک ہر شہر کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ در حقیقت میرے جیسے لوگوں نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے لگائے ہیں, کر لیں کل الیکشن, دیکھ لیں کون جیتتا ہے. جو باتیں گفتگو جعفری صاحب کر رہے ہیں اس کے بعد مجھے فوری بریک لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, تو ایک کی طرف جاتے ہیں, پھر واپس آ کے زیغم صاحب سے اور محسن صاحب سے اس پہ بات ہوگی کہ عمران خان صاحب اب آرمی چیف سے, جو موجودہ آرمی چیف ہے, ان سے ایگزیکٹلی چاہتے کیا ہیں, اور دوسرا کیا اب بھی یہ جو خوش قسمتی ہے یا جو بکروں کے صدقے ہیں وہ عمران خان صاحب کے لک کے طور پہ کام آ سکتے ہیں, اب بھی ان کا خوش قسمتی ان کا ساتھ اب بھی دینے کی گنجائش ہے. بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت PTI ہر طرف سے مشکلات کا شکار ہے 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں, اور عمران خان صاحب کی طرف سے ایک بیان جو ہے اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی. زیغم صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, اب آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے انڈیپینڈنٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے بات کہی ہے کہ پرائم منسٹر تو بالکل غیر متعلق ہیں لیکن بات چیت آرمی چیف سے کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بات چیت کرنے کے لیے موجود ہی نہیں ہے. اب آپ کیسے اسیس کرتے ہیں اس بات کو, کیونکہ اس کے اینڈ پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے جو بیٹے ہیں وہ بہت پریشان ہیں میرے ان حالات کی وجہ سے, تو آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ کیا چاہ رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب یہ سب کچھ ہونے کے بعد بالخصوص آرمی چیف سے, اور کہیں کوئی ایسا راستہ نکالنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے اس میں نواز شریف صاحب کی طرح عمران خان صاحب ملک سے باہر چلے جائیں؟ میرے خیال میں عمران جو چاہ رہے تھے, اب تو پتہ نہیں جو چاہ رہے ہیں اس وقت وہ کتنا ریئلسٹک ہے. اس کا تعلق اس چیز سے ہے جو ان کو دی گئی تھی. ان کو دیا گیا تھا ایک ہائبرڈ سسٹم جس میں اسٹیبلشمنٹ اور وہ ایک پیج پر ہے.
جس میں ڈیفیکٹو اور ڈی جیورے کی تقسیم ختم ہو گئی، جس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ وہ اختیارات استعمال کر رہی تھی جس کو آئین نے نہیں دیے تھے، اور عمران خان صاحب اس سے بہت خوش تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سنگل پارٹی ہیجمنی بنانا چاہ رہے تھے، وہ پاکستان میں ایک پارٹی کی اجارہ داری بنانا چاہ رہے تھے، اپنی اپوزیشن کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے اپوزیشن میں بھی قبول نہیں کیا تھا، جب وہ حکومت میں آ گئے تو پھر بطور اپوزیشن بھی ان کو مخالف قبول نہیں تھے، اور ان کو رگڑا لگانے کی، ختم کرنے کی انہوں نے پوری مکمل کوشش۔ اب جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا، اس کے بعد آپ کو یاد ہے ان کا نیریٹو کیا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فوج کو کہہ رہے تھے آپ آؤ اور مجھے سپورٹ کرو، آپ نے غلط کام کیا ہے، وہ نہی عن المنکر ہیں، میں امر بالمعروف ہوں، تو آپ آ کر میری سپورٹ کرو، ارسپیکٹو آف دا کانسٹیٹیوشن کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے افواج کو کہ کس طریقے سے وہ حکومت کے احکامات کو مانے۔ وہ مسلسل یہی کہتے رہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو واپس سیاست میں لانے کی جدوجہد کرتے رہے ہیں اپنی سائڈ پر۔ انہوں نے کبھی وہ بات نہیں کی، وہ کوشش نہیں کی جو پاکستان کی جمہوری قوتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے دباؤ کے ذریعے کچھ کرنے کی کوشش کی، اور ابھی جو کیا میں نے اس بات کی تو وضاحت کر ہی تھی۔ یہ وہ حالات ہیں جس میں وہ اس وقت۔ محسن صاحب، آپ کی آواز کٹ گئی ہے، بیگم صاحب دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں، پوائنٹ آپ کا بالکل ہم تک پہنچا ہے۔ یہ بات محسن بیگ صاحب، جو عمران خان صاحب اب درخواست کر رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ایک دن کچھ کہتے ہیں، اگلے دن وہ انٹائرلی ڈفرینٹ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج کچھ ایسا لگتا ہے کہ ایک تھوڑی سنجیدگی اس بیان کے اندر ان کی طرف سے کہیں نہ کہیں ضرور نظر آ رہی ہے جدھر پارٹی پہنچ چکی ہے۔ آرمی چیف کا کیا رد عمل آ سکتا ہے؟ ہمیں یہ تو ہم سن رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں اب کسی قسم کی معافی نہیں ہے کسی کے لیے، لیکن ملک کے حالات کو کچھ کنٹرول میں لے کے آنے کے لیے ملک سے باہر جانے کی کوئی صورتحال بن سکتی ہے خان صاحب کے؟ میرے خیال میں ان کی جو بھی خواہش ہو کہ جی مجھے آرمی چیف سے ملنا چاہیے، حالانکہ اگر اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں اور جمہوری پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں تو پھر ان کو فوج کے کسی جنرل سے ملنا نہیں چاہیے۔ وہ اتنی آئیڈیل تو صورتحال نہیں، وہ تو صرف انہی کو ایک آپشن سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے، میں ان سے کیا بات کروں۔ یہ اپنے علاوہ کسی کو بھی ریلیونٹ نہیں سمجھتے، اور یہی ان کا نقص رہا کہ 4.25 سال انہوں نے پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیا گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ اب کیونکہ جو فوج کے ساتھ اترنے کے بعد انہوں نے کیا، اور جن لوگوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا ان کو، ان کی گورنمنٹ چلائی، ان کی پولیٹیکل پارٹی بھی چلائی فیض صاحب نے، انہوں نے ایسا ان کو بلیم کیا، ایسا رگڑا لگایا۔ اور دوسری بات یہ، ان کو شاید اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے۔ آپ سیکرٹ ایکٹ کے تحت کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پبلک میں اور جلسوں میں بیان نہیں کرتے، آپ کو تھوڑا سا وزاداری دکھانی چاہیے تھی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام تو انہوں نے بہت اچھے کیے۔ آپ جب گورنمنٹ میں تھے تو وہ سٹیٹمنٹیں سن لیں باجوہ صاحب کے بارے میں، فوج کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، جیسے ہی اترے ایک دم سے پلٹا مارا اور ان کے خلاف شروع ہو گئے۔ اب یہ پوری اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی شخص ان پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر میں آپ سے ملوں اور اس ملاقات میں جو بھی گفتگو اور یہ باہر آ کے وہ تو نہ بتائیں، یہ آ کے الٹی بات بتا دیں۔ اس سے زیادہ ایک اور چیز کا رول آ رہا ہے جو کہ کل پرسوں سے ایک زیر بحث ہے کہ اس وقت کے جو موجودہ آرمی چیف ہیں، جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو ان کو عہدے سے انہوں نے DGI کے عہدے سے ہٹایا تھا، زیادہ بڑا حاوی آ گیا ہے ایک وہ وجہ بھی، اور 9 مئی کے واقعات دونوں ٹوگیدر۔ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا اس وقت جو عمران خان نے ان کے ساتھ کیا یا جس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا، میں تو اس کا آئی وٹنس ہوں اور مجھے پتا ہے سارا کچھ کیا ہوا۔ لیکن خان صاحب نے صرف اپنی بیگم صاحبہ کی فرمائش پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو کہ فراگوگی تھیں کہ جی یہ ہمارے فون ٹیپ ہو رہے ہیں اور ہمیں سیکرٹلی ہمیں مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو میرے نالج میں ہے، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیچھے سے جو ڈیلنگ ویلنگ چل رہی ہے، تو اس کے لیے۔ اور یہ خان صاحب ایک نہیں، یہ آپ کو 100 بندے ملیں گے جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ خان صاحب کو جب بھی بزدار کے بارے میں، فراگوگی کے بارے میں یا بیگم صاحبہ کے بارے میں کسی نے بھی کوئی بات کی ہے، وہ اگلے دن نظر نہیں آیا، وہ گھر گیا، عہدے سے گیا، جاب سے گیا۔ تو یہ بات بھی انہوں نے گھر جا کے کہی کہ مجھے DGISI نے یہ بتایا، بس اس نے صبح۔ میں محسن صاحب یہ پوچھنے پہ مجبور ہوں آپ سے کہ عمران خان صاحب یہ جو سارا کچھ کرتے رہے، یہ ذاتی آپ کے اپنے خیال میں
یہ عمران خان صاحب کی پرسنلی بہت بڑی غلطیاں ایز اے لیڈر, پارٹی لیڈر, چیئرمین, ان کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری آتی ہے, یا ایک کردار یہ بھی بیچ میں رہا کیونکہ ان کی بیگم صاحبہ یا فرح گوگی کے حوالے سے عمران خان صاحب ان کا کھل کر بھی دفاع بھی کرتے رہے میڈیا کے سامنے آ کے, فرح گوگی کے لیے بیچاری کا لفظ کہ وہ ریل اسٹیٹ کا کام کرتی ہے, تو یہ عمران خان صاحب کے اوپر حاوی آ گئیں یہ قوتیں, اور ذاتی طور پہ وہ خود اس طرح نہیں تھے, یا پھر یہ سب جو غلطیاں ان سے خود بھی سرزد ہو گئی خان صاحب سے؟ مجھے شاید یہ بات ٹی وی پہ نہیں کرنی چاہیے, یہ ذاتی سی بات ہے, لیکن اس کے گواہ 3-4 ہیں جو کہ بالکل زندہ ہیں, اور آپ چاہیں گے تو وہ ٹی وی پہ بھی آ جائیں گے. یہ تو کہتے رہے کہ میری وائف تو حضور سے بات کرتی ہیں, ادھر سے پوچھتی بھی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اس حد تک آپ اگر چلے جائیں گے تو پھر آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں چلا سکتے. آپ کوئی آشیانہ کھول لیجئے, آستانہ کھول لیجئے, کوئی مزار لے لیجئے جہاں آپ سجدے کرتے ہوئے آپ کی فوٹیجز آ رہی ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. آپ یہ جمہوریت کے نام سے بھی واقف نہیں ہے. اس کے ذہن میں فاشزم بہت زیادہ ہے. جیسے کہ ابھی زیکم صاحب فرما رہے تھے کہ کتنے میں اس کا وکٹم رہا ہوں. میں نے تو ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کیا تھا. اگر میرے انالیسس سے آپ ناخوش ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میرے گھر میں 400 پولیس والے بھیج دیں اور مجھے اٹھا کے لے جائیں. ایک شارٹ بریک کی طرف جانے, اور مجھے یاد ہے کہ کیا واقعات آپ کے ساتھ پیش, لیکن حالات کس طریقے سے بدلتے ہیں. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں, میں اس حد تک خوفزدہ نہیں ہوں محسن صاحب کو روکنے کے لیے جس حد تک جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور شام کو ان کے ہاں ان کو گرفتاری کے لیے پہنچ چکے تھے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر جعفری صاحب سے بات ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید. یہ جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے آج کل پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں, اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی رد عمل دیا تھوڑی دیر پہلے. ٹویٹر پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے فورسڈ میرجز کے بارے میں تو سنا ہے پاکستان میں, لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ایک نیا فنومنا ہے جس میں فورسڈ ڈیورسز کو اس کو کہہ رہے ہیں, جو پارٹی سے لوگ الگ ہو رہے ہیں, اس کو وہ کہہ رہے ہیں زبردستی کی طلاقیں. اس کے اوپر میں ایک تو جعفری صاحب, اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ریئیکٹ کیا ہے؟ دوسرا خاص طور پہ جو آپ سے میں جاننا چاہ رہی ہوں, نیب کے آگے جو ان کی طرف سے آج جوابات دیے گئے, یہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا معاملہ ہے, وہی کہتے ہیں کہ ایک تو وفاقی کابینہ سے منظوری لی تھی ان دستاویزات کا, میں نے مطالعہ بغور نہیں کیا تھا, اور ملبہ انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کے اوپر ڈالا ہے کہ ان کی بریفنگ سے میں نے مطمئن ہو کے اس کا اپروول دے دیا تھا. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں کہ نیب کو عمران خان صاحب اس کے اوپر مطمئن کر پائیں گے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, میں بیوقوف ہوں جو ہے وہ ایک حد تک ڈیفینس ہوتی ہے, قانون میں نہیں ہوتی. عوام کے اندر ہو سکتی ہے, لیکن میں پہلے اگر ان کی یہ شادی اور طلاق والے, یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ ایسے حالات میں بھی خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مطلب سینس آف ہیومر کو نہیں کھوئے ہیں. ان کے اندر ابھی بھی یہ اس طرح کی باتیں کرنے کا دم ہے. ان کے ورکرز اور سپورٹرز میں شاید نہیں ہو, لیکن فرسٹ میرجز کا جو انہوں نے سنا تھا, انہوں نے 2018 میں بھی سنا ہوگا اور اس کے بعد بھی سنا ہوگا. جو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ابھی ان کے پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے, اور آج صبح تک تو انہوں نے اعلان کیا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹ کا. وہ انٹرویو دے کے کہتے تھے کہ یہ ان کے نیپیز چینج ہوتے ہیں اور چینج کرنے والوں سے پوچھیں. تو اس کے بعد جو ان کا تعلق قائم ہوا وہ کس بنیاد پہ ہوا, کیسے ہوا, کتنا فطری تھا. اور خان صاحب کا اس کے علاوہ دیکھیں, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, فورسڈ ڈیورسز ہیں, لیکن فورسڈ میرجز بھی تو پھر انہی کی پارٹی کی تھیں. اور میرا ایشو یہاں پہ یہ نہیں ہے, I don't want to kick him when he's down. میرا ایشو یہ ہے کہ اگر ابھی بھی سچ نہیں بولیں گے تو پھر سچ بولنے کا موقع کب ہوگا ان کے پاس؟ ابھی بھی وہ اس پوری سائیکل, ٹاکسک سائیکل کو توڑ سکتے ہیں سچ بول کے. وہ اس بات کو سامنے آ کے کریں کہ 2018 میں وہ کیسے جیتے تھے, ان کا انداز حکمرانی جو ہے کیا تھا, ان کی حکومت کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ان کے خیال میں کیا تھا, کہ ایک جنرل کو فون کر کے وہ پوری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے. ایم کیو ایم دور ہو جاتی تھی تو فیض حمید کو فون کریں, ایم کیو ایم ووٹ نہیں کرتی تھی فیض حمید کو فون کریں, سینیٹرز کو لائن میں لگانا تھا فیض حمید کو فون کریں, پیسے نہیں تھے تو فیض حمید کو فون کریں. مطلب یہ اس طرح کی وعدہ آئے نا عوام کے سامنے اور بتائیں کہ یہ میری بے وقوفیاں ہیں جس کا یہ نتیجہ ہے, اور پھر اس کے بعد آگے بات کریں اور طنز کریں. رہی بات یہ 190 ملین پاؤنڈ کی, دیکھیں خان صاحب جو ہے میں بے وقوفوں کا راگ جو ہے وہ عوام کے سامنے الاپ سکتے ہیں, اور اس کا ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. لیکن آپ ایک اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے سامنے جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جی 190 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ عوام پاکستان کے پاس آنے تھے, تو بڑی دیر لگ جاتی تو میں نے اسی بندے کو واپس دے دیا جس نے چوری کی. اور یا پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مجھ سے سائن کرایا وہ میں نے پڑھا نہیں. اب یہ معذرت کے ساتھ آپ یہ جو ان کی جو سن 2002 میں ایمنسٹی لی تھی انہوں نے اپنے اکاؤنٹنٹ کے تھرو, جو ان کے رشتہ دار بھی تھے, جس کے اندر جمائمہ کی بے نامی انہوں نے اپنے نام کر دی تھی یا ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ کیا تھا, تو اس کا جواب ان کا سپریم کورٹ میں یہ تھا کہ میں نے پڑھا نہیں تھا, سائن کر دیا تھا, میرے اکاؤنٹنٹ نے دیا تھا.
اب وہ مطلب I'm not smart enough to sign my taxes, ٹھیک ہے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن میں وزیر اعظم ہوں، کابینہ کا میں سرکولیشن 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ معاف کر رہا ہوں ایک بندے کا، اس کی جیب میں واپس ڈال رہا ہوں. 2 بندے پوچھ چکے ہیں کہ ہم کیوں سائن کریں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یار وہ شہزاد اکبر جو ہے وہ بڑا زبردست کام کر رہا تھا، مریم نواز کو بند کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے سوچا سائن ہی کر دو. مطلب یہ دس ڈزنٹ فلائی. جواب دیں اور جواب کوئی منطق کے ساتھ دیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو پھر یہ کہتے ہوئے آپ نہیں صحیح لگیں گے کہ نہیں وہ تو ہم نے چیریٹی کرنی تھی، وہاں پہ تو ہم روحانیات یا وہ کیا کہتے ہیں اسے، وہ جو بھی ان کا ایک لفظ ہے جو کہ ان کی فرسٹ لیڈی بہت اچھا پڑھانا جانتی ہیں، ہم وہاں وہ کام کرنے جا رہے تھے. مطلب that's not good enough. You took 190 million pounds that were flagged by an international agency and you gave it back to the man who stole it. And then you made up random stories about it. مطلب answer for that. That's a legitimate question to ask. جی میں کلوزنگ کامنٹ چاہوں گی زیگم صاحب آپ سے بھی اس کے اوپر جو بات بول صاحب کر. سر آپ یہ کہیے گا زیگم خان صاحب، ایک تو ایک خبر کی حد تک یہ بھی بتانا چاہیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک بار پھر اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر ہم تک پہنچی ہے. زیگم صاحب آخر میں اب عمران خان صاحب فوری طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ یا تو ان تمام باتوں کے اوپر جو ایک پورا انہوں نے ایک محاذ کھول دیا تھا جس میں بہت ہی ان ریزنیبل قسم کے انہوں نے الزامات لگائے ہیں شخصیات کے اوپر، ادارے کے اوپر اور سبھی کے اوپر، یا تو اس کے اوپر مکمل طور پہ قائم رہیں یا بالکل اس سے پیچھے ہٹیں اور اب وہ ایکسیپٹ کریں کہ کہاں پر ان سے غلطیاں ہوئیں، کیا وہ غلط کرتے رہے اور کس طریقے سے اب وہ واپس سسٹم کے اندر آنا چاہتے ہیں. اس وقت عمران خان کو جس چیز کی ضرورت ہے، سب سے پہلے ڈیمیج اسیسمنٹ، اس کے بعد ڈیمیج کنٹرول. انہیں حساب لگانا چاہیے کہ انہوں نے اپنا کتنا نقصان کر دیا، اور وہ نقصان بہت زیادہ ہے اور ابھی وہ نقصان ہونا ختم نہیں ہوا. اٹ ول گو آن. انہیں حساب لگانا ہے کہ ان کی ڈیمیج کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، پارٹی پر کیا اثر پڑے گا، ان پر کیا اثر پڑے گا، اور اس کے بعد انہوں نے ڈیمیج کنٹرول کی ایک اسٹریٹجی بنانی ہے، اس نقصان کو کس طرح کم سے کم کرنا، اور اس بنیاد پہ ان کو اسٹریٹجائز کرنا چاہیے. اور اچھی بات یہ ہے کہ گفتگو کریں جی اور اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ گفتگو کے دروازے اب گفتگو کرنی ان کو چاہیے. لینا پڑے، اب ان کو گفتگو کرنی ہوگی. محسن صاحب ویری کوئکلی، سوری میں زیگم صاحب آپ کی بات کاٹ، جی سر میں آپ کو بالکل، میرے پاس وقت بالکل ختم ہے، جاری صرف ایک ون لائن میں اگر محسن صاحب آپ اس کو میرے لیے کنکلوڈ کریں، آپ کی نظر میں اور آپ کے اندازے کے مطابق معافی مل سکتی ہے یا عمران خان صاحب کو اب بالکل مختلف طریقہ اپنانا ہوگا یا کوئی چانس نہیں ہے؟ دیکھیے مجھے تو شاید نہیں علم کہ معافی ملے گی یا نہیں. بہرحال جتنی یہ نیوز کانفرنسز ہو رہی ہیں اور جو آپ آڈیو کلپس دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کلپس دیکھ رہے ہیں چھوڑنے والوں کے، میرے خیال میں خان صاحب کا بھی کلپ آ جائے گا، تھوڑے دن صبر کر لیجیے. وہ کس سے اظہار لا تعلقی کریں گے؟ اپنے آپ سے یا کسی اور سے؟ دیکھیں یہ پریشر سسٹین کرنا، جو شخص ایک دن جیل نہیں گزار سکتا اور سر پہ ڈسٹ بن ڈال کے گھومتا ہے کہ مجھے گولی نہ لگ جائے، موت تو برحق ہے، یہ اللہ کا دین ہے، ہم اسی کے ماننے والے ہیں. اتنا خوف آپ کو موت سے اور جیل سے؟ ابھی بھی آپ کہتے ہیں فلاں دن مجھے اریسٹ کر لیں گے، فلاں بندہ مارنے آ رہا ہے، کچھ 70 لوگوں پہ تو انہوں نے مارنے کا الزام لگا چکے ہیں. تو یہ پریشر نہیں برداشت کر سکیں گے. اپنی غلطی ماننا بڑے دل کی بات ہوتی ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا اس سے بھی بڑے دل کی بات ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. یہ اب ہمیں آنے والے دیکھنا ہوگا. بہت شکریہ محسن بیگ صاحب، زیگم خان صاحب اور معیز جعفری صاحب، آپ تینوں کے قیمتی وقت کا اور قیمتی رائے کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، یہ کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں لیکن اس کے اوپر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.